बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 4 से। यसअलूनका, वो आपसे सवाल पूछते हैं, माज़ा उहिल्ला लहुम, क्या क्या चीजें हलाल की गई हैं इनके लिए। अब ये कौन सवाल पूछते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। हालांकि वो लोग बहुत कम सवाल किया करते थे। उन लोगों को जब भी कोई चीज पूछनी होती थी वो सोचते थे कि कोई बद्दू अगर ये सवाल कर दे तो हमारा जवाब मिल जाए। उन लोग सवाल करने से बहुत बचते थे। लेकिन कभी कभी ये होता था ना कि वो लोग डरते भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत काम कर लें, तो इसके लिए वो क्या करते थे, सवाल कर लेते थे, पूछ लेते थे। अब उन्होंने ये पूछा कि क्या क्या चीजें हलाल की गई हैं। अब जो पीछे जिक्र आ रहा था ये हराम है वो हराम है, ये खाना हराम है वो खाना हराम है, तो अब उन्होंने पूछा कि क्या क्या चीजें हलाल हैं। तो कुल कह दीजिए, उहिल्ला लकुम, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, तो ये बात पाकीज़ा चीजें, वमा अल्लम तुम, और इन शिकार को जो तुमने सिखाए हैं। अल्लम तुम इल्म से है, इल्म देना, सिखाना। मिनल जवारिही, शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, तो अल्लिमूनहुन्ना, तुम इनको सिखाते हो, मिम्मा, इसमें से जो, अल्लमकुम, सिखाया तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह ने, फकुलू, तो तुम खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, अमसकना, वो रोक रखें। कौन रोक रखें? जो शिकारी कुत्ते हैं या जो शिकारी जानवर है जिनको तुमने ट्रेन किया हुआ है और उन्होंने कोई जानवर को जैसा मार के अधमरा करके उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो तुम खा सकते हो। अलैकुम, तुम्हारी खातिर, वस्कुरुस्मल्लाहि, और जिक्र करो अल्लाह का नाम का, अलैहि, इस पर, वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पर देखिए कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि शिकारी जानवर, शिकारी कुत्ते, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। इन शिकारी जानवरों का शिकार भी जिन्हें तुमने इस तरह सिखाया है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया। इससे क्या मुराद है कि जैसे अब अगर हम कोई जानवर को मारते हैं तो क्या करते हैं, उसको जुबा कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाह बोलकर। तब यहाँ पर आपने फरमाया जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्तों को उन पर छोड़ो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर इनको छोड़ दो, और फिर अब इनका किया हुआ शिकार तुम खा सकते हो। अब जैसे कि कोई कुत्ते हैं, शिकारी बड़े बड़े कुत्ते होते हैं ना, पहले के जमाने में जब वो लोग शिकार पर जाया करते थे तो क्या करते थे, अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ देते थे। वो शिकारी कुत्ते क्या करते थे, शिकार करके खाते नहीं थे उसको, बल्कि अपने मालिक के लिए छोड़ देते थे, रोक रख लेते थे। तो उनके ऊपर भी पहले बिस्मिल्लाह बोलकर उनका शिकार करना है। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपना तीर छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ो। फिर आपने फरमाया जब तुम तीर छोड़ो और शिकार गायब हो जाए तो जब मिले इसे खा सकते हो। हो सकता है कि अब आप सुबह में तीर छोड़े, अब शाम तक नहीं मिला, अब जाते जाते शाम में मिल गया, तो फिर उसको खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो सड़ ना गया हो बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम शिकार पर तीर छोड़ो फिर इस शिकार को 1 या 2 दिन के बाद पाओ, फिर देखो कि इस पर तुम्हारे तीर के शिकार के अलावा और कोई निशान नहीं है, तो इसे खा सकते हो। और अगर वो शिकार पानी में गिर पड़ा हो तो इसे मत खाओ। यानी कि वो मर गया, पानी में गिर गया, मर गया, तो ये नहीं खा सकते, इसको मना फरमाया अल्लाह ताला ने। फिर आपने फरमाया कंकरी फेंक कर शिकार करने से मना फरमाया, मतलब पत्थर मार के किसी चीज को मार देना, इससे मना फरमाया। इसके जरिए शिकार ना किया जाए। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई है। तो अब ये कि ऐसी चीजें जिनको तुम लोग, ऐसे जानवर जिनको तुमने सिखाया है, लिहाजा जो शिकार वो तुम्हारे लिए रोके रखें वो तुम खा सकते हो, और इन्हें छोड़ते वक्त उन पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी है और अल्लाह से डरते रहो। जब देखिए कि इंसान के अंदर तकवा होगा तो इंसान क्या करेगा, हर चीज में अल्लाह से डरेगा। अब ये कि कोई इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर खा लेते हैं, चलो इसमें कोई बात नहीं, कोई मुजायका नहीं है। अब किसी के पास से खाना आया, हराम है हलाल है, इसके बारे में सोचता ही नहीं इंसान।
چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا تو ہم کھا سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ نا بہت زیادہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سوچتے ہیں کہ نہیں یہاں پر حرام ہے یا حلال ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں، پہلے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ باہر کی کنٹریز میں اسپیشلی یہ مسئلے آتے ہیں۔ تو پھر وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کے لیے بہت الرٹ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کے بدلے کہ ہم کوئی فروٹ کھا لیں، کوئی ویجیٹیبل کھا لیں، لیکن ہم ایسی چیز نہ کھائیں جو پھر حرام ہو، حرام طریقے سے ذبح کی گئی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ انسان کیا کرے، پھر اس بات کا یقین رکھے کہ اس کو پھر، کیونکہ اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو وہ یہ سوچے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کیسا ہے، کہاں سے آیا، کس کا ہے، خراب ہے، اس کا ذبیحہ کیسا ہے، اس کا کسی کے نام سے ذبیحہ ہے، یہ نہیں سوچے گا۔ اب جیسے کہ کسی کے پاس سے کھانا آیا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، انہوں نے کوئی اپنے ان کے جو مجلسیں ہوتی ہے حسن حسین کے نام کی، وہ نیازیں کرتے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ ایسے اگر کسی، یا پھر کوئی ہندوز ہے، ان کی پوجا کا کھانا ہے، یہ ہے، اب کوئی انسان سوچے کہ ہاں ہم نے تھوڑی کیا، چلو کوئی نہیں، اب آ گیا ہے تو کھا لو۔ مٹھائی ہے، اب سپوز کہ دیوالی کی مٹھائی ہے، اب ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا اس سے، چلو کھا لو کوئی بات نہیں۔ ایسی کچھ لوگوں کی جو مٹھائیاں ہوتی ہے یا ان کے پوجا کی جو کچھ سویٹس ہوتی ہیں، کوئی اگر تمہارے پڑوسی تم کو بھیج دیں تو اب انسان کیا سوچتا ہے، چلو کوئی نہیں، کھانے میں کیا حرج ہے، ہم نے تو تھوڑی کچھ کیا ہے۔ تو یہ تقوی کی بات ہوتی ہے۔ جہاں پر تقوی ہوتا ہے انسان وہاں پر بہت الرٹ رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز میرے پیٹ میں نہ چلی جائے جو حرام ہو، جس سے کہیں دور دور تک کوئی حرام کا لینا دینا نہ ہو۔ انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ جب مومن ہوتا ہے، جو تقوی والا انسان ہوتا ہے، کہ وہ ہمیشہ یہ ڈرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میرے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اب ہمارے آس پاس دیکھیے کہ اگر کوئی اسپیشلی انڈیا میں یہ ہے کہ کوئی آفیسز میں جب کام کرتے ہیں، مرد حضرات ہو جائیں یا لیڈیز ہو جائیں، تو اب کیا ہوتا ہے پھر وہاں پر دیوالی کی مٹھائیاں بڑھتی ہیں، دیوالی کے گفٹس بڑھتے ہیں، تو لینے میں کوئی تعامل نہیں کرتے ہو، کوئی جھجک نہیں رہتی، چلو کوئی نہیں، مٹھائی تو ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو جو تقوی والے لوگ ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں یہ نہیں لینی چاہیے، اگر لے بھی لیا تو پھر کیا ہے، کسی کو دے دیا، کسی کو راستے میں کسی کو پکڑا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ تقوی کی بات یہاں پر اس لیے آ رہی ہے کہ جب اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا تو وہ ہر چیز سوچ سمجھ کے کھائے گا، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، اس لیے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو یہ ہمیشہ خیال رہے گا کہ کہیں میرے کھانے سے، میرے یہ پینے سے، کبھی کوئی چیز، اب ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر شراب سرو کی جا رہی، کوئی ایسے ریسٹورینٹس ہے جہاں پر شراب سرو کی جا رہی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے، ان کے تقوی کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے، وہاں پر جا کر کوئی چیز کھانا بھی نہیں پسند کرتے، وہاں پر جابس کرنا بھی نہیں پسند کرتے کہ نہیں ہم وہاں پر جائیں گے، ہمیں وہاں پر سرو کرنا پڑے گا، بھلے ہی ہم نہیں پی رہے، لیکن اگر کوئی سرو کر رہا ہے وہاں پر تو وہ بھی تقوی کے خلاف ہو جائے گی بات، وہ بھی اللہ کی ناراضگی کی بات ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص ہے، اس کو کہیں جاب ہی نہیں مل رہی، اس کو ایک ایسی ریسٹورینٹ میں جاب ملی جہاں پر اس کو شراب بھی سرو کرنا پڑ سکتی ہے، تو اب وہ کیا کرے، اب وہ سوچے گا کہ نہیں نہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، ایک بار کر دوں گا، دو بار کر دوں گا۔ تو ایسے ہی تو شیطان کیا کرتا ہے، پھر ایسے ہی تو شیطان کھولتا ہے راستے گناہوں کے۔ تو یہاں پر اس لیے بات ہو رہی ہے واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، کیونکہ انسان اگر اللہ سے ڈرتے رہے تو انسان سے کوئی گناہ کے کام ہو ہی نہ۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا چھوڑو دیکھیں گے، جب کا جب سوچیں گے، مرتے وقت توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، سارے گناہ ہمارے دھل جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے نا کہ ہم ابھی گناہ کر لو کوئی بات نہیں، جب ہم حج کریں گے تو ہمارے گناہ سارے دھل جائیں گے۔ تو گناہ کرتے ہی یہ سوچ کر، اور اگر ہمیں کبھی حج کرنے کا موقع نہ ملے تو، اگر ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر کیسے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کیسے ہمارے گناہ دھلیں گے؟ موت تو پوچھ کے نہیں آتی، موت تو بتا کر نہیں آتی، کبھی کبھی تو انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو پھر اس کو تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ وہ لا الہ پڑھ سکے، اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ وہ اللہ سے معافی ہی مانگ سکے۔ تو یہاں پر ہمیشہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے ان اللہ سریع الحساب،
اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لیتا ہے، اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کا جب بدلا دے رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اتنا زیادہ جلدی دیکھنے نہیں ملتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اگر کل کوئی برا کام کرتا ہے، آج فوراً اس کو نظر آ جاتا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ارے دیکھو فلاں شخص نے ایسے کیا تھا، اب دیکھو ان کے سامنے آ گیا، ارے فلاں شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، دیکھو ان کے بچے ان کے ساتھ ایسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دیتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا لوگوں کو زیادہ، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، تھوڑے دنوں میں اگر ہم ریئلائز کرنے والے ہوں، اگر ہم ریلیٹ کرنے والے ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو، یا کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں ریلیٹ کرتا، نہیں نہیں ایسے ہی ہوا ہوگا، نہیں نہیں ویسے نہیں، لیکن جو تقویٰ والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، فوراً ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں غلطی کی تھی، اس کی سزا مجھے یہ ملی۔ جب بھی آپ کو چھوٹی سی کوئی تکلیف پہنچے نا، آپ فوراً یہ سوچا کریں کہ میں نے غلطی کہاں کی تھی، کیا بات ہوئی تھی، کیا وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ تکلیف دی، کیا ریزن ہوا ہوگا، میں نے کیا غلطی کی ہوگی۔ کوئی تو ایسا انسان دنیا میں نہیں جو بنا غلطی کے زندگی جی رہا ہو، ایسے تو نہ میں ہوں نہ آپ ہوں گے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اتنی تہجد پڑھ رہی ہوں، میں تو اتنی قرآن کی کلاسز کر رہی ہوں، میں تو اتنا قرآن حفظ کر رہی ہوں، بھلا میں کیا غلطی کر سکتی ہوں۔ بلکہ بے شک مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کو، شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کی باتوں میں الجھ ہی جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو انسان کو غلطی ہو جائے بھی اگر، تو فوراً ریئلائز کر لے، ارے میں نے کل یہ کام کیا تھا، ارے آج میں نے یہ کام کیا تھا، یہ غلط کام تھا، یہ اللہ شاہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی وجہ سے یہ دکھایا ہے۔ تو یہ فوراً انسان سوچنے لگے۔ تو وہاں پر اب دیکھیے آگے، اب یہاں پر دیکھیے آگے، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر الیوم احل لکم، الیوم سے مراد یہاں پر کون سا دن تھا؟ عرفے کا دن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ساری چیزیں تم پر مکمل ہو گئی۔ لکم الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے جو جو بھی چیزیں پاکیزہ ہیں تم کو بتا دی گئی ہیں کہ یہ تم کھا سکتے ہو۔ اور اس میں بھی پھر کیا ہے؟ اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اہل کتاب کا کھانا کن کن شرائط کے تحت حلال ہے؟ دیکھیے کہ اہل کتاب کا کھانا کے تحت جیسے کہ اب اوپر یعنی ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کھانا ان کا کھا سکتے، لیکن تم یہ کنفرم ہو کہ انہوں نے بھی ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اہل کتاب شراب پیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر بھی شراب حلال ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی کہ حرام ہے تو ہے، حرام کی لسٹ ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی۔ خنزیر ہے، اب یہ لوگ خنزیر بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم تو خنزیر نہیں کھائیں گے نا، حالانکہ یہ اہل کتاب کا کھانا ہے، لیکن اہل کتاب میں سے بھی کیا کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہم پر حلال ہے، وہ بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ تو پھر چیز پاکیزہ بھی ہو، اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب ہے یا سور کا گوشت ہے وغیرہ نہ ہو، تو اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو، ان کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہو، تو یہ چیزیں پھر ان کے دسترخوان پر نہیں ہونی چاہیے۔ تب ان کے دسترخوان پر ایسی چیز اشیاء تو رکھی ہی رہتی ہے ہمیشہ، تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار، ان کے برتن کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کرنا پڑے تو خوب دھو دھو کر پاک صاف کر لینا پڑے گا، اور پھر ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر اہل کتاب تو نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ اب جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا، تو یہ پھر کسی طریقے سے انہیں مارا جائے گا، تو یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی
پھر جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اہل کتابی ہے، غلط طریقے سے ذبح کر رہے ہیں، تو پھر ان کا کھانا پھر ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات دور نبوی میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کم از کم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا، مگر آج کل جو ہے اہل مغرب، جن میں سے اکثر اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ اب یہ دین سے بیزار ہے۔ ایسے لوگوں کا کھانا کیسے مسلمانوں کے لیے جائز سمجھا جا سکتا ہے؟ بلکہ ان میں اور غیر اہل کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کہ آج کل مسلمان بھی دیکھیے کہ کیسے اس بات کا تو خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے ذبح ہوا ہے، کہاں سے ذبح ہو رہا ہے۔ بس آج کل جو ہے اب کئی ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پر اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ مرغی کیسے ذبح ہوئی ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی مطلب چکن کی ایسی چیزیں کچھ بنا کر فروخت ہو رہی ہیں جہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ کیسے وہ ذبح۔ اب میکڈونلڈس ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ مرغی کو کیسے ذبح کرتے ہیں۔ اب جو سعودی کے ہوں گے، میڈ ان سعودی جو ہے، جہاں پر یہاں پر بننے والی جو چیزیں ہیں، یہاں پر ذبح ہونے والی چیزیں، تو ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پر انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ لیکن جو ایسی کمپنیز ہے، جو ایسی ریسٹورنٹس ہے، جو اسرائیلی ریسٹورنٹس ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا ذبح کے وقت یا نہیں لیا ہوگا۔ پہلے کے زمانے کے جو عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تو یہ ساری چیزوں کی وہ پرواہ کرتے تھے، ان کے اندر یہ دین تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اگر ہماری چیزوں میں وہ پورے اتر رہے ہیں، پھر تو وہ پھر کھانا حرام ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اب یہاں پر دیکھیے ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور من المؤمنات مومن عورتیں، والمحسنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان کی جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، محسنین نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین اور نہ بدکاری کرنے والے ہو، ولا متخذی اقدان اور نہ بنانے والے ہو خفیہ دوستیاں، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بالایمانی ایمان سے، فقد حبطا تو یقیناً برباد ہو گئے، عملہ اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی جو نیک عورتیں ہیں، عفیفہ مطلب پاک دامن عورتیں، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو، صرف انجوائے کرنا یا فرینڈ شپ کرنا یا پھر دوستیاں لگانا پھر چھوڑ دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا تو اس کا وہ عمل برباد ہو گیا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اب اس کی شرائط وہی ہے جو مسلمان عورتوں کے لیے، یعنی کہ نکاح کا مقصد محض انجوائے کرنا نہیں ہو، ان کے ساتھ چلو تھوڑے دن انجوائے کیا بعد میں چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس کا نکاح کا باقاعدہ اعلان ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ چھپکے سے، جیسے پیپر میرج ہوتی ہے، تو چپکے سے میرج کیا، شادی کی، بعد میں تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا، انجوائے کیا، تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ اس کا اعلان ہو، اس کا حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج کل جیسے پیپر میرج ہو رہی ہے، اس میں کوئی حق مہر نہیں ہے، بلکہ تھوڑے دن انجوائے کریں گے، 1 سال کے لیے رکھیں گے، 2 سال کے رکھیں گے، اس طریقے سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہ اپنے گھر یا اپنے گھر۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف انجوائمنٹ کے لیے شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شادی کرنے سے کیا مراد ہونا چاہیے کہ نسل بھی ہو، اس کے ساتھ آگے نسل بھی بڑھے، نیک اولاد بھی پیدا ہو، جو ہمارے ایمان والی ہو اور ایمان کو بڑھانے والی نسلیں ہوں، ہمارے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے والی نسلیں ہوں۔ اور کتابی عورت سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر کسی خوبصورت کوئی اہل کتاب عورت سے نکاح کے بعد اس کے دین کی طرف مائل ہو جائے، تو ایسی صورت میں نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ کہ اب اس کے بارے میں ہم ایک سٹوری، بہت ہی کامن سٹوری ہم سنتے ہیں، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ سٹوری سنی بھی ہوگی۔ اب یہاں پر کچھ نئی سسٹرز بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں ان کو بول رہی ہوں کہ ایک مؤذن تھا نا، کہ وہ اذان دیتا تھا، اوپر جا کر مسجد کے اوپر جا کر وہ اذان دیتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ بازو میں ایک اہل کتاب عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی،
تو وہ اس کو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا. اب اس کا اتنا اس کے اوپر دل آ گیا کہ ایک دن اس نے اس کے پاس جا کر اس کو پروپوز کر دیا. اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب اس لڑکی نے کہا کہ میں تو تم سے شادی کر لوں، لیکن میرے گھر والے ایک مسلمان آدمی سے مجھے نہیں شادی کرنے دیں گے، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، میرا دین قبول کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اس نے اس کا دین قبول کیا اور تھوڑے دیر کے بعد ہی اس کی موت آ گئی. تو اب اس کا خاتمہ کہے پہ ہوا، اس دین پہ ہو گیا. اور اس نے چھوٹی سی چیز پر اپنا دین چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ اس کو شادی کرنا تھا. تو یہاں پر یہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو تم یہ ہو کہ تم اسی کے اس کو استعمال کر لو، یا اسی کے پاس چلے جاؤ، یا اس کا دین کی طرف اس کے مائل ہو جاؤ. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں پھر نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا. جیسا کہ اس آیت کے آخری میں الفاظ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِإِيمَانٍ، یا اس سے کیا مطلب ہے کہ تم ایمان کے ساتھ اپنے کفر نہ کر بیٹھو، انکار نہ کر بیٹھو اپنے ایمان کا. اب یہ کہ انسان کیا کرتا ہے، جب اتنا زیادہ پاگل ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں، تو پھر اس کو اپنے دین کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پھر اپنے ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال پھر برباد ہو گئے، اور پھر آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اگر ایسے امکانات ہیں تو پھر اہل کتاب عورتوں سے نکاح سے بچنا ہی بہتر ہے کہ بھئی ان سے دور ہی رہو. پھر اگر ایسی حالت ہے کہ نکاح نہ کرنے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فتنے میں پڑ رہا ہے انسان، کوئی گناہ میں پڑ رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اب یہ جو اوپر آ رہا ہے کہ شادی کر کے نکاح کر کے ایکسپوز کرنا. اب آج کل کیا ہو رہا ہے جنرلی باہر کے کنٹریز میں، فرینڈ شپ سال سال ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی شادی نہیں ہو رہی، بس بلکہ ان کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ بھی قائم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر حلال تو نہیں ہے، حرام میں آ جائیں گی یہ سب چیزیں. تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، مہر ادا کرنا ہو، بلکہ صرف انجوائے کرنا نہیں ہو کسی عورت کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کے کفر کے میں ڈھکیل دے گی اور اس کے ایمان کو ختم کر دے گی. پھر تو آج کل یہ ساری چیزیں بہت، جو ماڈرن جو لوگ ہیں نا، اسٹیٹس والے، ماڈرن، بہت زیادہ پیسے والے، تو ان کے پاس کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی. اچھا ان کی بیٹی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، کوئی ڈیٹ پر جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، چائے پینے جا رہی ہے، کافی پینے جا رہی ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہے، تو کیا کر رہے ہیں، اس کو کوئی بات نہیں، اس کو منع نہیں کیا جا رہا. نہیں ہم تو ماڈرن ہے نا، ہم دخیانی سی تو نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگ تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر ہماری بیٹی چاہتی ہے تو یہ بات سے کیا ہے، انسان اپنے ایمان کی طرف سے جا کر پھر کفر اختیار کر لیتا ہے. تو یہ کہ ایسے باپ کو اور ایسے بھائی کو دیوس قرار دیا گیا کہ جو انسان اپنی بیوی کو یا اپنے بہن کو یا اپنی بیٹی کو گناہوں میں گناہ کرتا ہوا دیکھے اور اسے نہ روکے، تو اس کو کیا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیوس ہے ایسا شخص، اور وہ پھر دوزخ میں جائے گا. آج کل ہمارے پاس یہی ہو گیا ہے کہ ماڈرن لوگ، ماڈرن اسلام کو کیا رکھ دیا، بازو تھوڑا رکھ دیا، اور ہم ماڈرن ہو گئے. اب ماڈرن ہو گئے تو اس میں کیا بری بات ہے، ہمارے فرینڈ سے ہم بات کر رہے ہیں، بچیاں اس کو برا نہیں سمجھتی، وہ سوچتی ہیں کہ کیا وہ ہم نے بات کیا تو ہمارے فرینڈس ہی تو ہے، فرینڈس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، فرینڈس کے ساتھ بوائے فرینڈس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیز ہو رہی ہے، کو پارٹیز ہو رہی ہے، کلبز میں جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں نا، یعنی کہ اسٹیٹس والے، یعنی کہ اعلیٰ درجے سے مراد یہ کہ پیسوں میں، اسٹیٹس میں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جن کے پاس بہت بچے باہر سے پڑھ کر آ گئے، اب ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اب وہ نہیں بیٹھنے والے اندر پردہ کر کے کہ چلو ابایا پہن کے بیٹھ گئے، چلو اب نہیں کہیں نہیں جانا ہے، کسی بوائز سے نہیں بات کرنا. بلکہ جب آپ نے ان کو ایسا ماحول دے دیا، اب ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ بیٹھیں گے اور ادب سے کوئی شادی کر لیں گے اور گھر بسا لیں گے. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا کہ سوچتے ہیں کہ شادی کرنا ایک بندھن ہے، اس سے نہیں ہم اس بندھن میں نہیں بننا چاہتے، بس ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہے، بس تھوڑے دن جب دل بھر گیا اس کو چھوڑ دیا، کوئی دوسرا بوائے فرینڈ بنا لیا، بس ہم اس بندھن میں نہیں بننا چاہتے، وہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہم. بلکہ اسلام نے تو پسند کیا ہے ایسی عورت کو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی.
تو یہاں پر آج کل لڑکیوں کا یہ ہو گیا حال کہ وہ سوچتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں ہوں گی، کون بچے سنبھالتے بیٹھے گا گھر میں، اتنا پڑھ لکھ کے آئے ہیں، کیا ہم گھر میں بیٹھ کے بچے سنبھالیں گے، کیا ہم گھر سنبھالیں گے؟ بلکہ اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہیں نا تو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اس کو دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں وہ. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر کیا کریں گے، جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. حبط اعمالہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں پھر ان کا کیا ہوگا انجام؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، پکے اور سچے مسلمان بنائے. یا ایھا الذین، اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں گے سورہ مائدہ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے احکامات مل رہے ہیں، ڈونٹ اینڈ ڈوز، کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں حلال، کچھ چیزیں حرام، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. اب تک کے 5 آیتوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم کو بہت سارے احکامات ملے تھے، اسی طرح سورہ مائدہ میں ہمیں بھی بہت سارے احکامات مل رہے ہیں. اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، پھر یہاں پر یا ایھا الذین آ گیا. آپ لوگ انڈر لائن کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا؟ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے آخری تک کہ کتنے بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. آپ نے مجھے جب اس کی وہ ہوگی ریکارڈنگ پوسٹ ہوگی یوٹیوب پہ تو آپ نے اس میں بھی وہ کرنا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے پوسٹ کرنا ہے. جو جو پوائنٹس آپ کو پسند آتے ہیں نا، آیت نمبر ڈال کے آپ پوسٹ کیا کریں وہاں کہ یہ اس آیت میں یہ ہم نے پڑھا، اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا، ہمیں پہلی بار پتا چلا کہ یہ ایسی، اس میں یہ مطلب یہ چیزیں ہیں، یہ بات کا ہمیں نہیں پتا تھا. اب نماز کے بارے میں آ رہا ہے، یا ایمان والوں پھر سے الرٹ ہونا ہے. کس کو الرٹ ہونا ہے؟ ایمان والوں کو، یعنی کہ آپ سب کو. آپ سب ایمان والے ہیں نا؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو بار بار ٹٹولا کرے، ایک بار نہیں بس. اب کل ٹٹول لیا تھا، اب آپ روز روز کیا ٹٹولنا؟ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارا ایمان کم تو نہیں ہو گیا، بلکہ ہمارا امید ہی ہونی چاہیے کہ کل جتنا ہمارا ایمان تھا، کل اگر ہمارا 60% تھا تو آج 70% ہونا چاہیے، کل 70 تھا تو آج 80 ہونا چاہیے، کل 80 تھا تو آج 90 ہونا چاہیے. تو یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے، تاکہ ہم بھی یا ایھا الذین آمنوا کی لسٹ میں تو آ جائیں. ایٹ لیسٹ ہماری محنت یہ ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمنو کی لسٹ میں لائے. یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے نا، تو ایمان والوں کی لسٹ میں ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ فغسلو، تو دھو لو. فغسلو کیسے ہے ورڈ؟ غسل کرنے سے. فغسلو، غسل کرنا مطلب دھو لینا. تو کیا کیا دھو لو؟ وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو. اب آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں نے وضو کا مسئلہ کہاں پڑھا، میں نے تیمم کا مسئلہ میں نے کہاں پڑھا. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں نے سورہ مائدہ میں وضو کے جو احکامات ہیں ہم نے کہاں پڑھے، تو یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے. اور کیا ہے یہاں پر دیکھیے 4 فرض یہاں پر آیت میں آئے ہیں. سب سے پہلے کیا؟ ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر وجوہ کو، چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اپنے سروں کا مسح. وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا مسح، مسح کرنا مطلب ہاتھ پھیرنا، اپنے سروں کا مسح کر لو. اور وارجلکم، رؤوسکم سروں تک، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. الی الکعبین، کعبین کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے کو. تو اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اب یہ دیکھیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. اب یہ اگر آپ 4 بھی کر لیں تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا. اب اس میں دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا
پھر اپنے ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا. سب سے پہلے ہتھیلیاں یعنی کہ جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں, اور پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا, پھر کلی کی, پھر ناک جھاڑی. یہ سب سنت ہے. اب یہ سب فرض نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ 4 فرض ہے جو اوپر لکھے ہوئے ہیں, اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. پھر ناک جھاڑی, پھر یعنی کہ ناک میں پانی چڑھایا, پھر 3 بار اپنا منہ دھویا, پھر دونوں ہاتھوں کوہنیوں تک 3 بار دھوئے, پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے, پھر کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے, پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ آیا ہو, تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ میں بھی اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ جب وضو کر کے نماز کے لیے آئیں تو 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لیا کریں. اس کی کیا فضیلت ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو ایک عادت بنایا کریں, جب بھی ہم وضو کر کے آئیں ہم 2 رکعت تحیت الوضو پڑھیں. اب یہاں پر سارا طریقہ ہمیں ڈیٹیل بتا دیا گیا کہ اس میں وضو میں 3 بار دھونا سنت ہے. اگر اپنے پاس پانی نہیں ہے تو آپ 2 بار بھی دھو سکتے ہیں, 1 بار بھی دھو سکتے ہیں. اب کبھی کبھی بہت تھوڑا سا پانی ہے, کبھی کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گلاس میں آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس میں سے بالکل تھوڑا تھوڑا پانی لے کے ایک بار اپنے ان اعضاء کو آپ بھگا لیں, دھو لیں, صاف کر لیں, تو بھی آپ کا وضو پھر ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ طریقہ کیا ہے, کہ یہ 4 جو فرض ہیں یہ یہاں پر بتا دیے گئے. پھر کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا, پھر اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم نہا کر طہارت حاصل کرو. اور یہاں پر طہارو سے کیا مراد ہے؟ نہا کر پاک کر لو اپنے آپ کو. وَإِن كُنتُمْ مَرَضَىٰ, اور اگر ہو تم مریض, او علی سفرن, یا سفر پر ہو, او جاء احد منکم, یا کوئی آئے تم میں سے رفع حاجت سے. رفع حاجت یعنی کہ نمبر 2 کر کے یا نمبر 1 کر کے. تو یہاں پر اگر تم آئے او لامستم النساء, یا پھر آئے جب تم نے عورتوں کو چھوا ہو, فلم تجدو, اور تم جب نہ پاؤ ماءن پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, فتیمموا, تو پھر کیا کرو تم تیمم کر لو. اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمیں تیمم کا بھی مل گیا ہے یہاں پر طریقہ, اور وضو کا بھی طریقہ ہم کو یہاں پر مل گیا ہے. تو یہاں پر اب یہاں بتا دیا گیا کہ تیمم بھی کیسے ہے. فتیمموا, تو تم تیمم کر لو. تیمم کا یہ مطلب کیا ہے, لفظی میننگ کیا ہے؟ ارادہ. تو تیمم کس سے ہے؟ صعیدا طیبا, پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم, پھر تم مسح کرو اپنے چہروں کا, ایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کا, منہو, اس مٹی سے. میں یہاں پر مٹی کا نام نہیں لیا گیا, لیکن منہو سے کیا مراد ہے؟ مٹی. تو اب یہاں پر 2 تیمم میں ہمیں کیا پتا چلے, تیمم میں صرف 2 فرض ہے. اوپر وضو میں ہمیں کیا پتا چلا, وضو میں 4 فرض ہے. اب اس کو انڈر لائن کر کے رکھ لیجئے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں ہم نے وضو اور تیمم کے فرائض پڑھے تھے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. آپ نے یوٹیوب میں جب ویڈیو پوسٹ ہوگی آج کی, تو آپ نے لکھنا چاہیے, وہاں پر لکھنا ہے آپ نے میسج میں کہ آپ نے وضو کے اور تیمم کے بارے میں کیا پڑھا, کون سی آیت میں پڑھا. یہ آپ کا کویسچن ہے. ما یرید اللہ, نہیں ارادہ کرتا اللہ, علیکم, تم پر, من حرجن, کوئی تنگی, ولیکن, اور لیکن, یرید, وہ ارادہ کرتا ہے, لیطہرکم, کہ وہ تمہیں پاک کر دے, ولیتم, تاکہ پوری کرے, نعمتہ, اپنی نعمت, علیکم, تم پر, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ایسا تم پر سختی کی جائے. اب سردی ہے, مشکل ہے, انسان وضو نہیں کر پا رہا, انسان کے لیے تو آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھ دی کہ چلو ٹھیک ہے, اگر کوئی بیمار ہے تو وہ تیمم کر لے. یہاں تک کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں بھی ہے تو اس کے لیے وہاں پر بھی چھوٹ دی گئی کہ اگر وہ نہا نہیں سکتا تو وہ وہاں پر بھی تیمم کر سکتا ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اگر تم آسانی سے وضو کر سکتے ہو, لیکن اگر تم پانی نہ پاؤ, اب پانی نہ پاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو ڈھونڈو ہی نہیں پانی, چلو کہاں ڈھونڈیں گے. اب اتنا تو پانی ہمارے گھر میں پینے کا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ استعمال کا پانی نہیں ہوتا لیکن پینے کا پانی ہوتا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں اب کہاں وضو کرتے, چلو پانی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایکسکیوز کون دے گا؟ جس کے ایمان کا لیول کم ہوگا. اور ایمان کا لیول اگر آپ کا بڑا ہوا ہے
تو آپ یہ سوچیں گے کہ کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے، میں تھوڑے سے پانی میں تو بھی وضو کر لوں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو۔ جنابت کی حالت ہے اگر تو نہا کر پاکی اختیار کر لو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے، اب مریض ہے، سفر میں پانی نہیں مل رہا، آپ ایسے ڈیزرٹ میں ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے پاس بالکل تھوڑا سا پانی ہے جو آپ پی سکتے ہیں صرف، تو آپ وہاں پر پھر یہ ایکسکیوز آپ کو آ سکتا ہے۔ پھر وہاں پر کوئی ٹوائلٹ سے آیا ہے، کسی نے عورتوں کو چھوا ہے، اب عورتوں کو چھونے سے کیا مراد ہے کہ اگر بیٹھے ہیں عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے اور کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے، تو اگر پھر اس کے لیے پھر وضو کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر وضو نہیں کر سک رہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں اوپر ہے، مریض ہے، سفر ہے، رفع حاجت سے آنا ہے، یا عورتوں کو چھونا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھ دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر اتنی سختی رکھتا کہ بیمار بھی ہے تو وضو کرنا ہے، سردی بھی ہے، 0 ڈگری بھی ہے تو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو لاؤ، کہیں سے دور سے جا کے لاؤ اگر پانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سختی تو نہیں نا ہمارے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یرید اللہ لیجعل لکم علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج ہو، اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے تم پر۔ کیوں آسانی چاہتا ہے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو تو آپ تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتا ہے کہ تم پر سختی نہ ہو، تم پر کوئی تنگی نہ ہو، حرج سے مراد تنگی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ آپ کو پتا ہے جیسے کہ حدیث ہم نے پڑھی کہ جب انسان اچھے سے وضو کرتا ہے، اس کا ایک ایک ڈراپ بھی نیکی کے اس کے نیکی میں شامل ہوتا ہے، ایک ایک ڈراپ کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور جو کوئی اچھے سے وضو کرتا ہے نماز کے لیے، تو پھر اس کے لیے کیا نیکی ہے؟ ساری بہنوں کو اب تک یاد ہو چکی ہوگی یہ حدیث، کہ اس کے لیے یہ بات ہے کہ جو اچھے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کی دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے، صرف وضو ہی کیا ہے، ابھی تو نماز شروع بھی نہیں کی ہے۔ ولی اتم نعمتہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر پوری کرے۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کتنا اجر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اجر دے رہا۔ ابھی تو ہم نے نماز شروع نہیں کی، ابھی صرف وضو ہی کیا ہے، تو ہمارے لیے 8 دروازے کھل گئے جنت کے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی پوری کرنا چاہتا ہے ہم پر، اور ہم ہے کہ بھاگتے رہتے ہیں، ہم ایزی کام ڈھونڈتے رہتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاکہ تم بھی شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، میثاقہ اور اس کا عہد، الذی وہ جو، وثقاکم اور اس نے تو جو تم سے معاہدہ کیا، وعدہ لیا، بھی اس کا، اس قلتم جب تم نے کہا، سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں کے حال، یعنی کہ تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر وہ پختہ عہد ہے جو تم نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے۔ اور واضح رہے کہ بیعت عقبہ جو ہے، اس کے بعد بھی جس شخص نے بیعت لی، اس عہد پر بیعت لی، اور خلفائے راشدین بھی اسی عہد پر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے، امیر کی اطاعت سے ہی جماعت کا نظم و ضبط جو ہے، امت میں اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بیعت عقبہ کے عہد اور اس کے پس منظر کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 10 نبوی میں ابو طالب کی وفات ہو گئی، پھر اس کے چند ہی دن کے بعد آپ کی جو ہمدرد اور غمگسار بیوی جو تھی سیدہ خدیجہ کبریٰ جو تھی، وہ بھی وفات پا گئی۔ گھر کی دنیا میں مطلب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا سہارا تھی، اور باہر کی دنیا میں ابو طالب تھے۔ چند دنوں کے بعد وقفے سے یہ دونوں سہارے چھن گئے، اب آپ پر غم اتنا زیادہ ٹوٹ پڑا، اسی وجہ سے اس سال کا نام بھی عام الحزن پڑ گیا۔ یہ سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا 10 نبوی میں، تو اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال۔ حزن عام الحزن یعنی کہ غم کا سال، حزن مطلب غم۔
اور عام آئین سے عام مطلب سال، تو غم کا سال اس کا مطلب پڑ گیا۔ تو ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے، اب وہ مسلمانوں پر تشدد کی راہیں سوچنے لگے، اور یہ بھی کہ اب پیغمبر اسلام کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے یہ بھی سوچنے لگے۔ تو مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اب جو باقی تھے اب ان کی بھی اب زندگی بھی خطرے میں تھی۔ ان حالات میں آپ نے مناسب سمجھا کہ اب مکے سے باہر کسی مقام پر تبلیغ کے لیے مرکز بنانا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے مکے کے جڑواں جو شہر طائف کا انتخاب کیا، جو ایک زرخیز اور شاداب علاقہ تھا۔ پہلے مکہ کے رئیسوں کی وہاں جائیدادیں بھی تھی، رشتے ناطے کے علاوہ تجارتی تعلقات بھی تھے۔ آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں جہاں موقع میسر آتا تبلیغ کرتے جاتے، یہاں تک کہ پھر 20 دن کی پیدل مسافت کے بعد آپ طائف پہنچ گئے۔ پہلے کے زمانے میں تو سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، تو یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اب وہاں پر پھر ان لوگوں نے اس طریقے سے بیعت لی کہ اب یہ کیا کریں گے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم نے کہا سمینا و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اب جو اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ایسی بیعت لی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے، اتنا نہیں کر سکتے، یہ نماز ہم پڑھ سکتے، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ جو آپ نے کہا وہ سارا کچھ انہوں نے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سمینا و اطعنا۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں کا کردار یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا ان کے دلوں کے حال کو، کہ یہ کیسے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اور انہوں نے معاہدہ کیا، سقاکم، کہ انہوں نے معاہدہ کیا رسول سے کہ اب آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہ ہم چھوڑ کر آپ کا ساتھ ہم چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کرنے والے بن جاؤ، والشہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، اللہ، اس بات پر اللہ تعدلو، یہ کہ تم نہ عدل کرو، تعدلو عدل سے ہے، اعدلو تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے بن جاؤ، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر راضی نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، عدل کو چھوڑ دو، اور عدل کیا ہے، عدل کیا کرو، اور یہی بات تقوی کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ واتقوا اللہ، بار بار دیکھیے کہ کوئی بات سکھائی جاتی ہے اور کیا بات بتائی جاتی ہے آگے، واتقوا اللہ، کہ انسان کے دل میں اگر تقوی ہوگا تو انسان یہ ساری چیزوں کو ایز اٹ از لے لے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا، یہ تو بڑا ہی مشکل ہے۔ یہاں پر احسان یعنی کہ اب کیا ہوتا، قبائل سے وہاں پر ان لوگوں کی دشمنیاں ہوتی تھی، دوستیاں ہوتی تھی، تو اب یہ اسلام کی خاطر دشمنی بھی ہو، اسلام کی خاطر دوستی بھی ہو، دشمن قوم پر بھی گواہی میں انصاف، اب کوئی دشمن قوم ہے لیکن اگر اس کے خلاف گواہی دینی ہے تو پھر تمہارا تقویٰ کیا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ تم پھر انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو قوم ہے یعنی کہ جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی تھی تو اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے، ان کے جو قبائل ہوتے تھے، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں اگر، تو ان کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو کسی شخص کی یا کسی قوم کی دشمنی تمہاری گواہی پر یا تمہارے عدل و انصاف پر ہرگز اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں بھی ایک مثال انصاری کا واقعہ کہ جس نے کسی مسلمان کی ایک زرہ چرا لی تھی اور یہودی کے پاس امانت رکھایا تھا،
اب یہ بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ اس نے کیا کیا، چرا لیا مسلمان نے اور یہودی کے پاس امانت رکھ دیا امانت۔ اب بعد میں لوگوں نے بولا کہ اس نے چرا لی، مسلمان نے چرا لی، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں وہ یہودی کے پاس ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا آیا تو سارے جو تھے تو وہ سارے یہودی کی طرف ہی جا رہے تھے کیونکہ زرہ اسی کے پاس سے نکلی۔ لیکن جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے مسلمان کو پھر کیا کیا، سخت سزا دی اور یہودی کو بے قصور ٹھہرایا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، اب حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبی تھے، مسلمان تھا جو جس پر الزام لگا تھا، تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو مسلمان کی بے عزتی نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا انصاف، انصاف کے ساتھ ہر چیز ہر کام عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہمارے اپنے ہیں کہ اس کے خلاف ہم کو گواہی دینی پڑ رہی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم دیں گے، گناہ گار کے ساتھ ہم دیں گے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے گھر میں ہی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور انسان کیا کرتا ہے اور ساتھ دے دیتا، ہاں ہاں انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، ہاں ہاں۔ اب جیسے کہ ساس بہو میں کوئی بحث ہو رہی ہے تو ساس جو کہے گی اس کی بیٹی بھی وہی کہے گی، نہیں نہیں یہ تو ایسی ہے، بھابھی تو ایسی ہے، اور یعنی کہ اس نے اپنی ماں کا ساتھ دیا نا، اس نے اللہ کی خاطر اپنے انصاف پر نہیں قائم رہی، وہ نیکی پر نہیں قائم رہی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بہن ہے، دو بہنیں ہیں اور سامنے والا کوئی اپوزٹ میں کوئی دوسرا ہے تو بہن بہن کا ہی ساتھ دے گی کہ نہیں نہیں اس نے جو کہا وہی صحیح ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے بھی اگر نزدیکی ہے، کوئی قوم یا کوئی گھریلو رشتے اگر اس میں آئیں گے ساری چیزیں، تو یہ بات تقوی کے قریب تر ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی بات کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے تو ماں نے اس کو بہکا دی، تو شوہر یہ نہیں سوچے گا کہ میری ماں بھی کبھی غلط ہو سکتی ہے، بلکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں ہمیشہ صحیح ہے، بلکہ میری بیوی ہمیشہ غلط ہے۔ اب آج کل یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں جو بحثیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے رشتے جو خراب ہوتے ہیں، یہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس میں سائیڈ میں سپورٹ دینے والے گھر کے سارے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ بیچاری بہو جو ہوتی ہے وہ اکیلی ہو جاتی ہے، اس کے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی، یہاں پر انسان کے دل میں اگر تقویٰ ہوگا تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر بار ہمیں دیکھیے کہ ہر بار کوئی احکامات بتائے جا رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو، پھر بعد میں بتایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، چلو کوئی نہیں، اب اس میں اتنے بار ہم بول دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر کام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اب یہاں پر بڑی بڑی گواہیوں کی بات نہیں آ رہی کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں جھوٹی، آج کل تو بڑی بڑی گواہیاں کورٹ میں، جھوٹی گواہیاں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر لوگ جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں لوگ، یہ تو بڑی بڑی باتیں۔ لیکن گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، دن رات چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان دھڑلے سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، اور اس کا ساتھ بھی دینے والے باقی کے لوگ اس کے اپنے ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا اقرب للتقوی، اگر تم انصاف کرو گے تو یہ تقوی کے قریب ہوگا۔ تو ہم کو ہر چیز میں تقوی کے قریب ہونا ہے، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ہم تقوی کے قریب پہنچ گئے، بلکہ گھریلو جو چیزیں دن بھر کی جو کام کاج بات چیت یہ ہو رہی ہے، اس میں بھی پھر ہم کو اعتدال رکھنا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ انسان، ایک عورت ہے اپنی بیٹی کو الگ ٹریٹ کر رہی ہے، اپنی بہو کو الگ ٹریٹ کر رہی ہے، بہو کو تو 10 کام بول رہی ہے اور بیٹی کو ایک کام بول رہی ہے، نہیں نہیں میری بیٹی تھک گئی ہے، نہیں نہیں میری بیٹی اتنا کام نہیں کر پاتی، اور بہو سے یہ سوچ رہی ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ کام کرے، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بیٹا بیٹی میں دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کو تو اچھے سے اچھا کھانا دیتے ہیں، جب کھانا سرو کیا جاتا ہے، اب اکثر اسپیشلی انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ لیگ پیس جو ہوتا ہے تو مردوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، پرانے لوگ جو ہے مردوں کو اچھے سے کھانا سرو کرتے تھے، پہلے اچھے سے ان کو دے دیا، پھر بچہ کچھ عورتوں کو دیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تقوی کے قریب تو نہیں نہ ہوئی ہے۔ تو اقرب للتقوی کون کون سی چیزیں اقرب التقوی ہے، کہ کیا کیا چیزیں چھوٹی چھوٹی، ہمیں تو
اب ہم تو بڑے بڑے میدانوں میں نہیں جا رہے، ہم تو عدالتوں میں نہیں جا رہے گواہی دینے کے لیے، بلکہ ہمارے لیے گھر ہی ہمارے لیے جو ایک میدان ہے، جو یہاں پر ہم انصاف کر سکتے ہیں، انصاف کے ساتھ ہم زندگیاں گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کے اندر بھی پھر ہم وہ ٹرانسفر کریں گے کہ کوئی بھی بات ہو سچ بات کہو، چاہے اس میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو برا بولنا پڑے، چاہے اس میں آپ کی بہو کو سچ بولنا پڑے، اس کو صحیح بتانا پڑے، یہ نہ ہو کہ نہیں میری بیٹی تو ہمیشہ ہی صحیح ہے، نہیں میری بہو ہمیشہ ہی غلط ہے، یہ تقوی کے قریب نہیں۔ پھر اگر کوئی مومن ہے، سچا اور پکا مومن ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ اس کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نہیں میری بیٹی اگر غلط ہے تو میری بیٹی غلط ہے، اس میں بولنے میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے گھر کا فرد تو وہ برابر اس کو ٹوکے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے، تم صحیح نہیں ہو۔ تو یہ بات ہماری چھوٹی موٹی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھی ہم ناانصافیاں بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہے نا، پرانے زمانے کے لوگوں میں بیٹے کو بہت زیادہ اہمیت ہے، نہیں اس کو آرام کا اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیٹیوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اب بیٹی ہو گئی ہے، ایک تو بیٹی کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، بیٹی کا ہونا بھی برا سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو اتنا زیادہ لاڑ اور پیار سے نہیں بڑھایا جاتا، اس کا پرورش کی جاتی ہے، بلکہ لڑکوں کو اچھے سے اچھے سکولز میں، اچھے سے اچھے کالجز میں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر لڑکیوں کو چلو کسی طریقے سے پڑھا دیا، کسی طریقے سے گھر کے کاموں میں ہی بزی کر دیا، اس طریقے سے یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ایک بچے کو بوسہ لو تو فوراً دوسرے بچے کو بھی بوسہ لو، اس میں بھی ناانصافی ہو جائے گی، ایک بچے کو جتنا دو اس کا اتنا ہی دوسرے کو بھی دو۔ تو ماں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کہیں غلطی سے بھی ایسے نہ کرے کہ اس میں ناانصافی ہو جائے، اپنے بچوں میں بھی ناانصافی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے قریب اقرب للتقوی کر دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے، تقوی والا بنائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیوہا ومولاہا۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اندر تقوی کو بڑھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ خبیر سے کیا مراد ہے؟ باخبر ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تم دلوں میں سوچ رہے ہو، اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 7 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، 8 کل پڑھیں گے، 8 چلے، 8 ہو گئی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔